अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल अच्छी बातें निज़वा से में आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूवर्स, क़िससुल अंबिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 सुनाती हूँ। पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखें। इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में तफसील से जानकारी मिलेगी। जैसा कि पहले हिस्से में आप सबने सुना कि जालिम बादशाह नमरूद अल्लाह के हुक्म से अपने अंजाम को पहुंचा। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन की दावत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने चचा को बड़े प्यार व मोहब्बत से वाज व नसीहत की, मगर उसने उनको धमकी दी कि अब अगर तूने मुझे तबलीग करने की कोशिश की तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा और तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है चचा जान, आज से मेरे और आपके रास्ते जुदा जुदा हैं। मैं आपका शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आपके लिए हमेशा हिदायत की दुआ करता रहूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अभी तक सिर्फ 2 लोग ही ईमान लाए थे। एक उनकी बीवी सारा जो उनके चचा की बेटी थी, दूसरे आपके भतीजे लूत जो आपके छोटे भाई हारान के बेटे थे। बाद में ये खुद भी पैगंबर बन गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को अपने साथ लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। जब जा रहे थे तो उनका गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ का बादशाह बहुत जालिम था। वो मुसाफिर मर्दों को कत्ल करा देता और उनसे उनकी बीवियां छीन लेता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस इलाके में पहुंचे तो बादशाह के कारिंदों ने उनको गिरफ्तार करके अपने बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो खातून तुम्हारे साथ है उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी बहन है। बहन इसलिए कहा ताकि बादशाह उसको छोड़ दे। फिर बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजकर हज़रत सारा को तलब कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर सारा को भी कहा कि मैंने बादशाह को बताया है कि तुम मेरी बहन हो। तुम भी जाकर बादशाह को यही बताना। ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि दीन के इतिबार से सिर्फ तुम मेरी दीनी बहन हो। हज़रत सारा जब बादशाह के सामने पेश हुई तो उस जालिम के दिल में फतूर पैदा हो गया। उसने गलत इरादे से हज़रत सारा की तरफ बढ़ना चाहा तो अल्लाह ने उसको वहीं ज़मीन पर जकड़ दिया। उसने हज़रत सारा से इल्तिजा की कि मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत सारा ने दुआ की तो ज़मीन ने उसे छोड़ दिया, मगर उसने फिर वही हरकत करना चाही। ज़मीन ने फिर उसको जकड़ लिया। वो फिर हज़रत सारा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। हज़रत सारा ने दुआ की तो वो आज़ाद हो गया। फिर बादशाह ने अपने खादिम खास को बुलाया और कहा, तुम लोग मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी शैतान को लाए हो, लिहाजा उनको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ और एक खादिमा भी उनको दे दो। उस खादिमा का नाम हाजिरा था। यही वो बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम हैं जो बाद में तमाम उम्मत मुहम्मदिया की माँ बनी।
کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک اولاد میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی ہاجرہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس ظالم بادشاہ سے نجات ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی ہیران نامی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، جسے بعد میں یہودیوں نے ہبرون نام دے دیا تھا، مگر آج کل اسے الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تب حضرت سارہ نے ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جوان ہونے کے بعد اللہ نے ان کو بھی پیغمبری سے نوازا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن چند ہی دنوں بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب امتحان لیا۔ اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں اور ان سے کوئی بات بھی نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بغیر کچھ بتائے وادی مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب ان کو وہاں اکیلا چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے تو حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا تو وہاں ان کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں جانور، سبزہ اور پانی تک نہیں تھا۔ چاروں طرف بلند پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی تھی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹا سا اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر اب وہ بھی بارشوں اور ہواؤں کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کی جگہ پر ایک ٹیلہ سا ابھرا ہوا تھا، اسی ٹیلے کے پاس جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے، وہاں ایک چھوٹا سا پیڑ تھا۔ حضرت ہاجرہ نے وہیں اس پیڑ کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے ساتھ جو تھوڑا سا کھانا اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آئی تھیں وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب ان کو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ ننھے اسماعیل نے تو پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی قریب والی صفا پہاڑی پر پانی دیکھنے کے لیے چڑھیں، لیکن وہاں سے ان کو دور دور تک پانی نظر نہ آیا۔ پھر وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک دوسری مروہ پہاڑی پر بھاگتی ہوئی چڑھیں، لیکن وہاں بھی ان کو پانی نہ ملا۔ اسی پریشانی و بے چینی کے عالم میں مروہ سے اتر کر پھر صفا کی طرف دوڑی۔ اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن آخری چکر میں جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہوں نے ایک عجیب سی آواز محسوس کی۔ مڑ کر اپنے بچے کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھا اسماعیل اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔
حضرت ہاجرہ جلدی جلدی مٹی کی مینڈے بنا کر پانی کو حوض کی شکل میں گھیرنے لگی اور ساتھ ہی زباں سے کہتی زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ اسی لیے بعد میں اس چشمے کے پانی کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل سے وقتاً فوقتاً جا کر مل آیا کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً ہر سال 6 مہینے بعد ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ کافی عرصے تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 12-13 سال بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کو خوشخبری دی کہ تمہارے پاس بھی عنقریب ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے لیے بڑھاپے میں اولاد دینا کون سا مشکل کام ہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ یہ بھی بڑے ہو کر نہ صرف خود پیغمبر بنے بلکہ ان کی اولاد میں پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن اللہ نے ان سے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا امتحان لیا۔ یہ امتحان پہلے سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا، جس کا قصہ یوں ہوا کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ لگاتار 3 راتیں انہوں نے یہی خواب دیکھا۔ چونکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر حضرت اسماعیل کو بھی یہ خواب سنایا۔ چونکہ وہ اپنے والد کے بہت ہی فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے، اس لیے انہوں نے بھی اللہ کے اس حکم کو خوشی سے تسلیم کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مکہ سے وادی مینا کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آج کل حاجی لوگ قیام کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے تو وہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں اٹھا کر ماری، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ تھوڑا سا آگے چل کر اس نے پھر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دوبارہ اس کو 7 کنکریاں اٹھا کر ماری۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے تیسری مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رجم کرتا ہوں شیطان مردود کو اور راضی کرتا ہوں رحمان کو کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماری تو وہ مردود وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ ذبح کرتے ہوئے والد کی محبت غالب آ کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ ادھر سعادت مند بیٹے نے بھی اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر کوئی حرکت کر بیٹھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ اللہ اکبر! رب کی محبت اور فرمانبرداری کا کیا عجیب نظارہ تھا! شاید آسمان نے بھی پہلی بار دیکھا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے مکمل انتظام کرنے کے بعد اللہ کا نام لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جلدی سے چھری چلا دی۔ اس کے بعد آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ادھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ پڑ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں تمام حاجی لوگ مینا میں قربانی کرتے ہیں۔ جہاں 3 جگہوں پر شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ان تینوں حضرات نے اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں، آج بھی سب حاجی انہی جگہوں پر علامتی شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ وادی مکہ میں جہاں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، آج بھی وہاں سب حاجی 7 چکر لگاتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کی فرمانبرداری و اطاعت گزاری کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام اہل ایمان پر وہی ادائیں بار بار دہرانا ضروری قرار دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں جا کر اسی جگہ پر میرے لیے گھر تعمیر کریں جہاں کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خوبہ سا تعمیر کیا تھا، مگر طویل عرصہ گزرنے کے بعد تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے گر گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیواروں میں جماتے جاتے۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر منگوا کر اس کو دیواروں کے قریب رکھ دیا۔ پھر اس پر چڑھ کر دیواروں پر پتھر لگاتے تھے۔ اللہ نے اس پتھر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہمیشہ کے لیے نقش کر دیے، جو آج کل خانہ کعبہ کے قریب ہی مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے شہر تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اس کے بعد باقی کی زندگی آپ نے وہی ہبرون نامی شہر میں گزاری۔ اللہ نے آپ پر 10 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبر انہی صحیفوں پر عمل کرتے رہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ صحائف ابراہیم منسوخ ہو گئے، کیونکہ ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ پھر 200 سال کی عمر میں آپ بھی وفات پا گئے۔ آپ کو اسی ہبرون شہر میں دفن کیا گیا، جو آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ آپ کو اللہ نے
اپنا خاص دوست بنا کر خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اسی لیے اس شہر میں آپ کی خبر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الخلیل پڑ گیا۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا انمول واقعہ جو اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ رب کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے یا رب کی طرف سے سزا ہے؟ بہت خوبصورت سا جواب آیا، جو مصیبت تجھے رب کے قریب لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے رب سے دور لے جائے وہ سزا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔